अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। स्टेट ऑफ द फेडरेशन, चैलेंजेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस एंड सो मेनी अदर थिंग्स, ये सारी आज हम डिस्कस करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नज़ीर हुसैन साहब, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारजा अमूर। हम आपको वेलकम करते हैं जनाब। जी, बहुत शुक्रिया। तो बज़ाहिर तो ये सब्जेक्ट जो आप ही की तरफ से मुझे गाइडलाइन मिली है, गाइडेंस, और मुझे बड़ा अपील कर रहा है, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है। कहने को तो ये एक 3-4 अल्फाज के ऊपर मबनी एक जुमला है, लेकिन स्टेट ऑफ द फेडरेशन, इसका एक पस मंज़र है, इसका एक फ्यूचर है, इसकी एक प्रोजेक्शन है, फोरकास्ट है, इसके चैलेंजेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एक्सट्रेनियस फैक्टर्स हैं, जिसमें हम सर्वाइव कर रहे हैं, थ्राइव की भी कोशिश कर रहे हैं। एंड वेयर आर वी एट प्रेजेंट, एट द प्रेजेंट मोमेंट। तो ओवर टू यू जनाब, इसको हम हाउ टू स्टार्ट विद जी। व्हाट कम्स फर्स्ट एंड व्हाट कम्स द नेक्स्ट। मियां साहब, बहुत शुक्रिया जनाब आपका भी होस्ट करने के लिए, और स्पेशल टीवी का भी, कि इस किस्म के टॉपिक के लिए हम आज जी ये सेशन कर रहे हैं। ठीक, गैर रवायती टॉपिक के लिए। द स्टेट ऑफ द फेडरेशन इज द मेन कंसर्न एट द मोमेंट। ठीक है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की क्यों? हम जब भी आप कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म देखें, सुने, तो आपको यही नज़र आएगा कि इकॉनमी ख़राब है, डेमोक्रेसी नहीं है, पॉलिटिक्स का इशू है, मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, मुल्क नाजुक दौर है, और शायद आखिरी चांस है जी। अब भी कहा जा रहा है, अभी कहा, इसके बाद अगर ना कुछ ठीक हुआ तो कभी भी नहीं होगा। हाँ, और लेकिन ये सारे जो फ्रेजेस हैं मेरे ख्याल में मीनिंगलेस हैं, क्योंकि आप उस चीज़ की वो नहीं डिस्कस कर रहे या कर पा रहे, इवन आइडेंटिफाई पर कर रहे कि इसके पीछे क्या इशू, क्या है, अंडरलाइंग फैक्टर्स क्या है, हाँ, क्यों ऐसा है। ठीक है, ठीक है। और ये सिम्टम्स हैं बाय द वे कि इकॉनमी खराब है या पॉलिटिक्स पोलराइज्ड है। मे बी द रियलिटीज मे बी डिफरेंट, to some extent. This is what we are going to talk today. एक नंबर 1, ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक फेडरेशन हैं। आया हम मियां साहब ये समझते भी हैं कि फेडरेशन होती क्या है। ये भी एक नारा तो नहीं कहीं, नंबर 1 मैं लोगों को नहीं है। और वो जो फेडरेशन है वो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब प्रोविंसेस हैं, ठीक है, वो प्रोविंसेस हैं, उर्दू में इकाइयां कह लेते हैं, जो भी बाकी इकाइयां, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। हाँ, उनकी क्या स्टेटस है और उनका रोल क्या है इस कंट्री को, जो कि एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं है, ये स्टेट जो है वो एक फेडरेशन है, एग्जिस्टेंस ही हमारी फेडरेटिंग है। अब आया कि वो जो प्रोविंसेस हैं और जो फेडरेशन है, उनके आपस में तलकात क्या है, क्या उस कंसेप्ट से आगाह भी है कि नहीं, आया कि आगाह है भी कि नहीं है। कुछ कभी कभी ऐसे डाउट होता है कि शायद नहीं है, ये एक बात कह दी गई है, हाँ, उसका विजन नहीं है, उसका बुनियादी जो ग्रास्प नहीं है उसके बारे में। वो शायद हम एजुकेट ही नहीं कर पाए अपनी पब्लिक को और अपने उन कॉन्स्टिट्यूंस यूनिट्स को, जिसको हम प्रोविंस कहते हैं, कि ये फेडरेशन है, ये फेडरेशन के मियां साहब राइट्स हैं और ये प्रोविंसेस हैं, ये प्रोविंसेस के राइट्स हैं और ऑब्लिगेशंस हैं। ऑब्लिगेशंस तो भी पहले आती है। आपने हम इसको फर्दर नहीं डीप एक्सप्लोर करने से पहले चंद दिन पहले आपने सुना होगा कि हम आएंगे और इस्लामाबाद को कब्जा कर लेंगे। अब लुक एट द सिवियरिटी ऑफ द स्टेटमेंट, लुक एट द unlawfulness of the look at the bestiality of the threat. Exactly. उसमें दरिंदगी पाई जाती है, ग्रेविटी क्या है उसकी, दरिंदगी नजर आ रही है। और अब आया कि उनको पता भी है कि आप क्या रहे हो, फेडरेशन के अंदर प्रोविंसेस की क्या स्टेटस है। तो अब ये सारा कुछ जो है मियां साहब ये एम्बेडेड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आपका कॉन्स्टिट्यूशन
ایک فیڈرل اسٹرکچر ہے، اس کے جو کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس ہیں ان کے کچھ رائٹس ہیں اور ابلیگیشنز ہیں، اور اس فیڈریشن کی اپنی کچھ پاورز ہیں. ٹھیک ہے. کیا پاورز ہیں ان کی؟ دی فیڈریشن از ساورن. ٹھیک ہے. اور وہ ڈیفائنڈ ہے. ڈیفائنڈ ہے پوری طرح. اگر ڈیفائنڈ نہیں بھی ہے تو اسٹل اگر ڈیفائنڈ نہیں بھی، چونکہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہو، وہ جب آپ نے ڈرافٹ کیا ہوگا اس وقت کے جو حالات تھے، اس وقت کا جو لیول آف اویئرنیس تھا، یا اس وقت جو سچویشن تھی، اس کے کانٹیکس میں وہ کانسٹیٹیوشن بنا ہوگا. گیون ٹائم فریم میں ایک چیز بن گئی، اسپرٹ کو سمجھنا نا ہم نے اس کا قطعی مقصد نہیں ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا اس کو فردر اپڈیٹ نہیں کیا جا سکتا. فیڈریشن کے جو رائٹس ہیں، فیڈریشن کا جو سٹیٹس ہے، فیڈریشن کی جو ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح جو کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس ہیں ان کی میاں صاحب جو ذمہ داریاں ہیں یا جو ان کے رائٹس ہیں، دے کین ناٹ بی چینجڈ، دے کین بی چینجڈ. الٹیمیٹلی ان کے رائٹس چینج ہو سکتے ہیں، لیکن فیڈریشن کے اپنی جو سروائیول ہے، جو سوورنٹی ہے، جو اس کا جیسے اس دن آپ کہہ رہے تھے کہ ان بورن انٹرنسک رائٹ ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا، بیکاز دا اسٹیٹ ہیز ٹو سروائیو، اسٹیٹ مسٹ سروائیو. ٹھیک ہے. اب جو فیڈریشن ہے وہ ایک اسٹرکچر ہے اسٹیٹ کا، وہ اسٹیٹ کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے، اور وہ آیا ہم سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ جو آپ نے اپنے بریف انٹروڈکشن میں کہا کہ چیلنجز کیا ہیں. میاں صاحب انٹرنل چیلنجز بھی ہے فیڈریشن کو اور ایکسٹرنل چیلنجز بھی ہیں فیڈریشن کو، اور کچھ چیلنجز ایسے ہیں جو انفارچونیٹلی لکھ دیے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر. اب ان چیلنجز کو ان کی وجہ سے، اس اسٹرکچر کی وجہ سے، اور وہ اس میں جو کچھ چیزیں لکھ دی گئی ہیں اس کی وجہ سے فیڈریشن کو کچھ مسائل ہیں. اب شاید یہ وقت ہے ایک دفعہ اور ریویو کرنے کا. لائک واٹ، یہ جیسے کوئی واٹر رائٹس وغیرہ کوئی اس طرح کر کے، جیسے آپ کی 18ویں امینڈمنٹ، 18ویں ترمیم ہے، جیسے جو 18ویں ترمیم ہے، اس میں جو ڈویژن آف ریسورسز ہے، ہاں اس میں وہ سنا کہ اب زیادہ پروونسز زیادہ ان کے پاس فائنینسز ڈائیورٹ ہو کے آ گئی ہیں. چلیے، چونکہ اب ہم نے یہ بات چھیڑ لی ہے، بات کرنا چاہ رہا تھا. اب جو آپ نے یہ تدریج کر لیں. ہاں آپ کر رہے ہیں، ہم اسی سے شروع کر لیتے ہیں. اب وہ جو ریسورسز ایلوکیٹ ہوتے ہیں پروونسز کو، آیا کہ پروونسز کے پاس نمبر 1 وہ کیپیسٹی ہے ان ریسورسز کو کنزیوم کرنے کی، استعمال کرنے کی، اور کریکٹلی ایگزام کرنے کی. نمبر 1 یہ کیپیسٹی میاں صاحب از اے میجر ایشو ود دا پروونسز. نمبر 1. نمبر 2 جو سبجیکٹس فیڈریشن نے ڈیوالو کیے، جو ہینڈ اوور کیے ہیں، آیا کہ وہ جو فنکشنز ہیں ان کو کرنے کے لیے بھی ان کی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے. پہلے کیپیسٹی اور قسم کی ہے. نمبر 2 کیپیسٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ایجوکیشن ہے، اب ایجوکیشن فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے، اب وہ پروونشل ہو گیا، وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. اب پروونشل سبجیکٹ اگر ہے تو آیا کہ پروونسز کے پاس اپنے یونیورسٹیز کو مینیج کرنے کے لیے کیپیسٹی ہے، صرف پیسے کافی نہیں ہوتے. آیا کہ پروونسز کے پاس وہ ویژن ہے، وہ مشن ہے جو انہوں نے دیا ہے اپنی یونیورسٹیز کو کہ آپ یہ کرو. ڈو دے ہیو ایون دا کیپیسٹی ٹو تھنک لائک دس؟ آئی تھنک دا آنسر از نو پرہیپس. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی. اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک فری فلوٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے. سندھ کے پاس تو میرے خیال میں اور بلوچستان کے پاس تو ان کی ایک سینٹرلائزڈ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا انسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے. ایون پنجاب کا بھی جو ہے وہ ابھی فلیگلنگ سا ایک پنجاب کے پاس ایک تھوڑا سا اس نے کام شروع کیا ہے. پنجاب کے پاس ایک ویل اسٹرکچرڈ پنجاب آفیشیل ڈم چل رہی ہے نا پوری، یہ ہے اس کا. اور اب یہ سارے کا جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں، یہ ہم چونکہ پروونسز کی بات کر رہے ہیں، وہ کنٹرول تو نہیں کرنا چاہیے، اوور سائٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس. ٹھیک ہے. ایک طرف آپ نے
اس کو ہینڈ اوور کر دیا ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن بھی، اور ایجوکیشن کا سبجیکٹ پروونسز کو، لیکن ایک اوپر بھی چیئرمین بیٹھا، اور اوپر بھی آپ نے رکھا ہوا ہے، ایک وفاق میں بیٹھے ہیں، وفاق میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ جو ایک کانٹرڈکشن تو نہیں ہے، لیکن ایک انوملی ضرور ہے کہ آپ فیڈرل کی جو ایجوکیشن پالیسی کیا ہے، پروونسز آیا اس کو بائی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. there should be no parallel ways of doing things. اس میں کانفلکٹ آئے گا، Conflicting and parallel. یہ ان بلٹ سورس آف فرکشن ہوگا. فرکشن ہوگا. پھر آپ جو ان کو فنڈز دیتے ہو، آپ کی اوور آل لارجر جو ریونیو کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، انکم کی، ریسورسز کی، وہ پھر کیا ہوگا کہ آیا وہ جو پروونسز ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کو سوٹیبلی استعمال کر سکیں. نمبر 1. نمبر 2، ایسا تو نہیں ہو رہا کہ آپ نے جو پروونسز بنائے ہیں میاں صاحب، دس از اے چیلنج ناؤ، وہ مور اور لیس لینگویج کی بیس پہ بنے ہیں. یہ بلوچستان ہے تو بلوچ لینگویج ہے، یہ سندھ ہے تو سندھی لینگویج ہے، پنجاب تو چلو پنجابی نہیں بولی جاتی، یہاں پر تو اردو پہ انحصار ہے، اور اسی طرح پشتو اسپیکنگ مینلی جو ہے آپ کا KPK ہے. اب چونکہ ہم چیلنجز کی بات کر رہے ہیں، لیٹ می ریمائنڈ وی آر ٹاکنگ آف دا چیلنجز. اب ایسا تو نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ یہ جو پروونسز ہیں، ان کی جو بھی ان کی اسٹینڈنگ ہے، جو بھی ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اپنے بارے میں، وہ فردر کنسولیڈیٹ ہوتی جائے، اور وہ کسی اسٹیج کی آگ کے اوپر آپس میں مینس among the provinces ایک کنورجنس نہ ہو پائے کنفلکٹ اور بڑھ جائے. ایگزیکٹلی. اور پروونسز کا ویزا وی فیڈریشن بھی جو ڈفرینسز ہیں وہ شاید ایمرج کریں، ایگریویٹ کر دیں. جو ہم نے پہلے بات کی، میں نے اگزامپل دیا آپ کو کہ کسی ایک لیڈر نے کہا ایک پروونشل کہ میں اسلام آباد میں چڑھائی کر لوں گا. دس از unheard of in the modern civilized situation in the world. میں نے آج تک کبھی کسی کو نہیں سنا کہ امریکہ میں 52 اسٹیٹس ہیں، یورپ میں کسی اسٹیٹ نے یہ کہہ دیا ہوگا، یورپ میں بہت ہائیلی ڈی سیٹلائز سسٹم ہے، لیکن آج تک کسی بھی جو یونٹ ہے اس نے چیلنج نہیں کیا فیڈریشن کو. دس از واٹ آئی ایم کالنگ. باوجود اس کے اٹانومی بھی بڑی ہے وہاں، حالانکہ اٹانومی بہت ہے، اٹانومی ہوتے ہیں، یعنی اٹانومی آدمی کو اسی کو گھمنڈ پیدا کرتی ہے نا، اسی کو وہ بھی استعمال نہیں اسی کرتے. کو میں کہہ رہا ہوں چیلنجز، فیڈریشن کو چیلنجز ہیں کہ فیڈریشن کی اسپرٹ سے آپ نابلد ہیں. اب قوم نابلد ہے، ایجوکیشن نہیں ہوئی. میاں صاحب میں جان بوجھ کے ذرا ایمفسائز کر رہا ہوں کہ ایجوکیشن نہیں ہوئی کہ فیڈریشن ہوتی کیا ہے، فیڈریشن کے رائٹس کیا ہیں، اور فیڈریشن کی رسپانسبلٹی کیا ہے. ابلیگیشن نہیں ہے بائی دا وے، رسپانسبلٹی ہے ایز ڈیفائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے. کسی بھی پروونس کے پاس انہیرنٹ ان بورن کوئی بھی رائٹ نہیں ہے، وہ رائٹ ان کو ڈیلیگیٹ کیے گئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں. اور ویسے بھی ایک نیچرل تھنکنگ یہ ہونی چاہیے کہ جب ہم نے ایگزسٹ کرنا ہے تو اس میں تو ایگزسٹ کرنے کے لیے بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے نا. ایبسولوٹلی. اگر آپ ادروائز ایگزسٹ کیسے کریں گے؟ تو اب آئسولیشن کیا ہوگا اگر ہم پبلک ایجوکیشن نہیں کرتے اور پروونسز اپنے اس اسٹیٹس کو جنرلی اور آنیسٹلی ایکسرسائز نہیں کرتے، اور اس کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایڈیشنل ان لافل پاورز یوزرپ کر لیں، یا فیڈریشن کو کمزور کرنے کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایفرٹ کریں. یہ ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے. ہم کیا ریفر کر رہے ہیں کہ فیڈریشن کو کمزور کرنے کے کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو میں تھریٹ انویسٹ کر رہا ہوں یہ صاحب، وہ یہ ہے کہ ڈاؤن دا لائن 50 ایئرس 30 ایئرس ایون 10 ایئرس جو پروونسز ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ فیڈریشن کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں. وجہ اس کی سمپل ون ہے کہ پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فیڈریشن کیا چیز ہے. اچھا، ایڈ انother کوسچن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو پتہ نہیں ہے، نابلد ہے، ٹھیک ہے آپ نے،
ایسا بھی ہے کہ کہیں سے انسٹیگیشن بھی ہے. اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں پھر. ہاں پھر انسٹیگیشن کا آپ موقع دے دیتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ کے پڑوس میں جو لوگ بیٹھے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. آپ کے ایسٹرن فلینکس پہ جو ہم بیٹھے نے ایک چیز آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز, ٹھیک ہے, اینڈ نمبر 2 ڈیلیگیشن آف پاورز, Powers. جو 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز, اور اس کے ساتھ ہم نے لنک کر دیا ایجوکیشن کا. اگر ایک پرٹیکولر پروونس ایک خاص قسم کی نیریٹو بلڈ کرتا ہے, اسٹوری سناتا ہے اپنے پروونس میں, اور کنٹینیوز اوور دا ایئرس, جیسے سندھ ہے اس کی 15 سال سے ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے. ایک کے پی کے میں ایک پرٹیکولر پارٹی کی 10 سال سے حکومت ہے. اب آپ کے پاس کتنی پاورز ہیں کہ آپ اس پروونس کو یا اس لیڈرشپ کو یا اس پولیٹیکل پارٹی کو بائی لا, انڈر دا کانسٹیٹیوشن اینڈ بائی لا, یہ کنونس کر سکیں یا ایون کورس کر سکیں کہ ٹو بیہیو. اچھا جناب, اس میں بیہیو پہ ہم ذرا بریک لے لیں تو جا رہے ہیں جناب, ہم ایک بریک کے بعد دوبارہ یہی سلسلہ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین, سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور. تو ہم بات کر رہے ہیں اسٹیٹ آف فیڈریشن. ابھی ہم نے جو بات کی وہ چیلنجز کی, ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل چیلنجز, اور کنسیپٹ جو فیڈریشن کا ہے, اور ذمہ داریاں اور رائٹس جو ہیں فیڈریٹنگ یونٹس کے. تو اب ہم بات کریں گے اس میں جو پولیٹکس کا جو ایک اہم سلسلہ ہے, جو پولیٹیکل سسٹم ہے, اس کا اسٹیٹ آف دی فیڈریشن کی میں کیا ریلیونس ہے جناب. جی, تو ہم آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ جو ڈیلیگیشن آف پاورز تھی, ٹھیک ہے, آیا کہ وہ انڈرسٹوڈ ہیں اسی طرح جس طرح ہونی چاہیے, جو نہیں ہے. پبلک ایجوکیشن ہے, نہیں ہے. پھر ان کے پاس کیپیسٹی ہے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی وجہ سے ان کو دی گئی ہیں, نہیں. یہ 2-3 چیزیں ہوں گی. چوتھا, لک ایٹ پالیٹکس. اس وقت کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں نہیں ہے جس کا چاروں یونٹ جو ہیں ہمارے اس کے اندر سالڈ پریزنس ہو. ٹھیک ہے, ایک نامنل پریزنس ہے. یہ کیا ہے, اگر یہی آئندہ 15 سال, آپ یہ کہہ سکتے ٹینجیبل پریزنس, اگر آئندہ 15 سال یہی سچویشن چلتی ہے تو مجھے آپ بتائیے وہ تو پھر کنسولیڈیشن ہو جائے گی, وہ تو سیمی بالکنائزیشن نہیں ہو جائے گی. وہ دیٹ وڈ, اللہ معاف کرے, God forbid, you are laying the foundation for fragmentation, for balkanization of the country. اللہ نہ کرے میرے منہ میں بات, لیکن معنی تو یہی لیا جا سکتا ہے. اگر آپ اس کو جسے کہتے ہیں ریمیڈیل میئرز نہیں لیتے, اگر یہ کلیویجز جو ہیں, اگر آپ ریمیڈیل میئرز نہیں بھرے ہی نہ گئے, یہ جو دراریں ہیں, اگر اب ہم نام تو نہیں لینا چاہیے, لیکن عوام کی سہولت کے لیے ہم یہ کہتے ہیں بات کرنی پڑے. ایک پرٹیکولر پروونس ہے اور وہ خاص قسم کی برین واشنگ کر رہا ہے آپ کے لوگوں کی, ان کے جو ووٹرز ہیں, اس کی جو وہاں کے لوگ ہیں, اور اٹ کنٹینیوز اوور 10 years 15 years. وہ کیا ہوگا کہ آٹومیٹیکلی یو آر بلڈنگ اپ ٹوورڈس کنفرنٹیشن ود دا فیڈرل گورنمنٹ. نمبر 1. نمبر 2, اور سب سے جو یونائٹنگ فورس ہوتا ہے کنٹری کے اندر میاں صاحب, وہ ہوتا ہے پالیٹکس. اب کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی اتنی اسپریڈ نہیں ہے کہ وہ چاروں پروونسز کے اندر بھی ہو اور فیڈرل کے بھی ہو. اچھا, یہ ماضی میں تو کچھ ایسی پارٹی رہی ہیں 1-2 جن کے روٹس تقریباً ہر جگہ تھے. اب یہ ایروجن ہوئی ہے اس میں, وقت کے ساتھ یہ بائی ڈیزائن کیا گیا, اس طرح کے کچھ کو کنٹین کر دیا گیا. ہمارے آرگومنٹ کو, جس طرح کے چیس گیم ہوتی ہے, ہمارے آرگومنٹ کو یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ پہلے تھا اب نہیں ہے, یہ بذات خود سپورٹ کر رہا ہے ہمارے اپریہنشن کو کہ اب پچھلے کم از کم 5 سال سے یا 10 سال سے یہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی چاروں پروونسز میں اس کا سوے نہیں ہے نا. اب یہ بذات خود ایک ایویڈنس ہے جس کی ہم فکر کر رہے ہیں, جس کو ہم کنسرن شو کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو, خدا نخواستہ ایسا. باعث تشویش ہے, یہ باعث تشویش ہے. اب اس کی دنیا میں کچھ سولوشنز ہیں اس کے. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ان کی پریزنس پوری فیڈریشن کے اندر ہو. نمبر 1.
میں یہاں بھی کہوں گا کہ ایون الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اس کو دیکھنا ہوگا. کچھ چیزیں مینڈیٹری بنا دیں کہ جی آپ ہر صوبے میں اپنی پروونس ہونا چاہیے. مینڈیٹری سی بنا دی جائے. میں بتاؤں ہم یہ نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی صرف پنجاب میں کانسنٹریٹ کر رہی ہے, ہم اپنی پریزنس تو رکھیں, جیتے میں یا نہ جیتے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. وہ یہ پری ریکویزٹ بنایا جا سکتا. آپ کی سالڈ ٹینجیبل پریزنس ہونا چاہیے. میرا خیال ہے یہ آج کی تجویز ہونی چاہیے, یہ اس کے اندر پرووائڈڈ ہونا چاہیے. نمبر 3, یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کچھ کنٹری میں یہ ہوا ہے, میں آپ کو بتاؤں. وہاں جو سینٹری فیوگل فورسز ہیں اور سینٹریپیٹل فورسز ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کرتی ہیں. ٹھیک, پش اینڈ پل والا بن جاتا ہے. اب وہ ایشو جو سینٹریفیوگل فورسز ہیں کہ جو باہر کی طرف جو جیسے مرکز گریز کہتے ہیں, باہر پھینکتی ہیں, میں نے سیپریشن کی طرف پھینکتی ہیں, ان کو آپ کو ڈیفیٹ کرنا ہوگا. پہلی بات تو اس کو لوگوں کو اینالائز کر کے اپنے دماغ میں یہ بٹھانا ہوگا کہ وہ جو فورسز جو اینٹائی فیڈریشن ہے, وہ اینٹائی فیڈریشن فورس, اینٹائی فیڈریشن, یہ بہتر ہے. سمپل سی بات ہے, بجائے کہ ہم ایک ٹیکنیکل لفظ لیں, وہ شاید اس لیول کی اس میں پلانٹ کی طرف چلے جائیں. لیٹس کال اٹ جو اینٹی فیڈرل فورسز ہیں, ہم ان کو یہ عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اینٹی فیڈرل فورسز ہیں. So they have to be rejected. Fourth right. They have to be rejected at the level of election, in social کانٹیکس میں بھی, اور میڈیا کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی اس قسم کی ٹینڈنسی ان کو انٹرٹین ہی نہ کریں, ان کو انٹرٹین نہ کریں. ایگزیکٹلی, بائی لا ہونا چاہیے. نمبر 2, بائی ٹیمپرامنٹ اینڈ بائی لا. نمبر 3, ایجوکیشن نمبر 1 ہے. نمبر 2, یہ آپ کمپلسری کر دیں. اگین الیکشن کمیشن کی طرف ہم ان کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پارٹی سے 5% لیٹ سے منیمم کسی سیٹس نہیں لیتی ہر پروونس کے اندر, گیو دیٹ پارٹی نوٹس کہ آئندہ آپ یہ پورا کریں گے, ایک سرٹن میجر ڈیولپ کریں تاکہ پروونسز میں ان کی ہو. نمبر 3, سر ایک اور رکھیں, آپ اس وقت 150 سے زیادہ پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ ہے. از اٹ ناٹ اے جوک؟ اٹ از اے جوک. اٹ از اے جوک, نو ڈاؤٹ. یہ کون سا رائٹ ہے کہ میں اور آپ مل جائیں اور مل کے ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لیں؟ ان کو نان پرولیفریشن ٹریٹی سائن کرنی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو پھیلاؤ کے خلاف. ٹھیک ہے, جی. اب میں اور آپ مل جاؤ پولیٹیکل پارٹی بنا لیں, اور ایک وہ کیا چیز ہے, وہ ایک کوارسو ارینجمنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے اور آپ کا کوئی وہ ہے اور آپ نے ایک دفتر بنایا, وہ آپ کا بلیک میلنگ پلیٹ فارم بن جاتا ہے. ہاں, چندہ اکٹھا کرنے کا بھی وہ بن جاتا ہے, قدرتی بن جاتا ہے وہ. تو اگر کوئی میں اور آپ پارٹی بناتے ہیں, اگر ہم الیکشن میں 5% ووٹ نہیں لیتے, دیٹ پارٹی شوڈ بی ڈی لسٹڈ. لیٹس اسٹارٹ ود اٹ ناؤ. اٹس ٹائم ٹو ڈو اٹ. ادروائز یہ جو آپ کی بلک, یہ جو لیٹس کال اٹ پولیٹیکل بالکنائزیشن جو ہے, آپ نے یہ بڑا اچھا لفظ ہے, جو پولیٹیکل بالکنائزیشن ہے, اس کو روکنے کا طریقہ ایک یہی ہے. نمبر 1, ریڈیوس دا نمبر آف پارٹیز, لیٹ دی جسے کہتے ہیں وائبل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ لیڈ کریں, وہ لیڈ کریں, اور پھر پبلک کی ایجوکیشن کریں. اسی کانٹیکس میں میرا اپنا خیال ہے, میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے, الیکشن کمیشن کا صرف یہ کام نہیں ہونا چاہیے الیکشن کرانا نہیں ہونا چاہیے, صرف الیکشن کرائیں. دیئر مشن شوڈ بی پروموشن آف ڈیموکریسی. They should work 365 days a year اور اس پہ کام کریں. دی مشن ریٹن آن دا فرنٹ, ان کا جو فساد ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بلڈنگ کا, یہ ان کی مشن اسٹیٹمنٹ شوڈ بی پروموشن آف ڈیموکریسی. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, ناٹ جسٹ دی الیکشن. یہ کافی نہیں ہے. یہ آیا کہ آپ الیکشن کرواتے ہو, ڈو دے لیڈ ٹو پروموشن آف ڈیموکریسی. اس پاکستان کا کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا. تو الیکشن فار دا سیک آف الیکشن, نمبر 1. نمبر 2, ایکٹیویٹی فار دا سیک آف ایکٹیویٹی. ڈو وی اچیو سم تھنگ آؤٹ آف اٹ؟ آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم ٹو لک ڈفرنٹلی. میں تھوڑا سا ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. جیسے نیب ہے یا FIA ہے یا اینٹی کرپشن انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کا صرف کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کرپشن کو پکڑیں,
کیا ہونا چاہیے؟ prevention. You ask me question. It should be prevention perhaps. You want They should promote integrity. integrity. Exactly. Promote اچھا آپ نے مجھے بڑی سی بات یاد کرا دی. میرے ساتھ ایک دفعہ چائے پی رہے تھے میجر قمر زمان who had been ہاں chairman of the NAB. Yeah. We were together at ہاں 5-star hotel somewhere. تو مجھے کہنے لگے صاحب اس طرح ہم بڑے میجرز لے رہے ہیں. بالکل میں نے یہی بات کی. ہاں ہو کچھ نہیں رہا. انہوں نے کہا جی ہم نے بڑے بڑے لوگ پکڑے, وہ صدائیں بھی کاٹ کے جب آئے تو ان کے اپنے قصبوں میں ان کو اتنا راؤزنگ ویلکم ملا. تو صاحب نو اٹس دا ٹائم ٹو کریٹ ایبہورنس اگینسٹ دس تھنگ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ سوسائٹی کے اندر انٹیگریٹی تو وہ یہ آپ کی زیادہ بات بلکہ عمدہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس کو انٹیگریٹی کو آپ پروموٹ کریں. آپ ایبہورنس خود بہت ہی ہو جائے گی کرپشن کی خلاف. ڈپارٹمنٹس کے اندر, آپ سوسائٹی کے اندر, آپ کالجز کے اندر, آپ اپنے بزنسز کے اندر انٹیگریٹی, فائنینشیل انٹیگریٹی اینڈ اسٹارٹ آنرنگ دوز پیپل آپ جن کی انٹیگریٹی ہے. دس از ایجوکیشن پروسیس اگین No doubt. کہ انٹیگریٹی آپ پروموٹ کریں, اور جب آپ وہ اچیو کر لیں گے آپ کا آدھا جاب ہو جائے گا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں آپ کی اجازت سے. جی جی ضرور. انگلینڈ کی چاروں طرف پانی ٹھیک ہے, اس کا کوسٹ لائن کتنا بڑا ہوگا؟ بے تحاشا بڑا ہوگا, کیونکہ چاروں طرف پانی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اگر ایک دفعہ میری ڈسکشن ہو رہی تھی, یہ جو نارکوٹکس اندر آتے ہیں اور امیگریشن انلیگل امیگریشن ہوتی ہے اور سیکورٹی ایشوز ہوتے ہیں, تو جو چیف تھا اس نے کہا مسٹر حسین ڈو یو نو ہمارا کوسٹ لائن کتنی بڑی ہے؟ اگر میں ہر آدمی 5 کلومیٹر پہ کھڑا کروں ایز اے گارڈ, I will run out of people. There will be no people in my country, but I won't be able to cover the whole thing. Really, صحیح I said, کہا. then how do you do it? You see, look, we create a culture of security. ٹھیک بالکل صحیح کہا انہوں نے. بالکل We create a culture of security. ہمارے یہاں کلچر What we need to do is a very serious issue. جو آج ہم نے ٹاپک رکھا ہے, بڑا سوچ سمجھ کے رکھا ہے کہ what we need to do is to promote a culture of integrity. A culture of ethical behavior. اگر آپ اس کلچر کو پروموٹ کریں گے, اس میں وی آر ایڈریسنگ وہ انسٹیٹیوشنس جو اینٹائی کرپشن کا کام کرتے ہیں. دا ورڈ کرپشن اٹ سیلف از ناٹ دا رائٹ ورڈ. اچھا ہمارے ہاں لوگ اسی بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایک مذہبی سا تڑکا لگا دیتے ہیں, رشوت لینے والا وہ ہے اور دینے والا, دونوں جہنمی ہیں. ہاں دونوں جہنمی ہیں. اور اس کے آگے پھر جا کے نہ یہ کنسیپٹ ہم سمجھا پاتے ہیں اور اسی پہ ختم ہو آپ جاتے اس سے اور آگے جائیں, آپ تھوڑا سا اور اس کو لیٹس گو لٹل ڈیپر انٹو دس. تو اس سے تو کلچر ہمارا نہیں پیدا ہوا نا. تو پہلی بات یہ ہے کہ دے ہیو ٹو ڈیولپ اے کلچر آف انٹیگریٹی. اسی طرح اے کلچر آف ٹالرنس جیسے آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو CVE ہے کہ وائلنٹ ایکسٹریمزم کو کنٹین کرنے کے لیے یو ہیو ٹو کریٹ اے کلچر آف جسے کہتے ہیں اکاموڈیشن کا, ٹالرنس کا کلچر کریٹ کرنا, پیسفل کو ایگزسٹنس کا. یہ کافی نہیں ہے. ایک دفعہ ہم نے پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا کہ آپ امریکہ سے ایڈ لے لیں اور یہ کہیں کہ پروسیکیوشن ہم اسٹرانگ کر لیں گے. اور پروسیکیوشن تو ہوگی جب وہ آفینس ہو چکا ہوگا. بالکل. اس طرح آپ ایک اور اگزامپل بھی لے لیں, اگر آپ نے بریک نہیں لینی تو وہ یہ ہے بریک نہیں ہے کہ ہم آڈٹ کرتے ہیں. آپ آڈٹ جو ہے ایک واقعہ ہونے کے بعد وہ تو ہونے کے بعد ہو گیا, وہ کرپشن ہوگی, بنگلنگ ہو گئی بھی ہے, جو بھی تھے نیسیسرلی. ٹھیک ہے. ایک جسے کہتے ہیں اگر رول فالو نہیں ہوا یا لا فالو نہیں ہوا تو آپ کو تو لا فالو کرانا ہے, نہ کہ اس بندے کو پنشمنٹ دینی ہے. ایگزیکٹلی. یور آبجیکٹو از ناٹ ٹو پنش, آبجیکٹو از ناٹ پنشنگ اور ہیوملیشن. پوری سوسائٹی کو اکٹھا کر کے جیل میں ڈال دو, دی کرپشن ول ناٹ گو اوے. ٹھیک ہے. انٹیگریٹی ول ناٹ امپروو. Tolerance will not come unless you launch a consistent education program, develop a culture of safety, security, honesty, ethics, integrity. This is to be done. اچھا یہ total overall who should undertake all this responsibility? Now we come back to the official politicians ہوں کون ہو. Now we come back to how to go about it. Now we come back to the federation.
ٹھیک ہے. This is the job of the federation. At the federal level, سب سے کم چھوٹا جو اسٹرکچر ہے وہ فیڈریشن کو اویلیبل ہے. ٹھیک مائنڈ ہے. یو دا فیڈرل گورنمنٹ از ناٹ دا فیڈریشن. وہ تو فنکشنری ہے. ہاں ٹھیک ہے. پارلیمنٹ از دا سورس. ٹھیک ہے. اور اس کی جو اسٹرینتھ اپنی پارلیمنٹ سے پاورز ہیں ہاں وہ ویسٹڈ ہیں پارلیمنٹ. نا پارلیمنٹ از دا کسٹوڈین آف دا ساورنٹی آف دی فیڈریشن اینڈ دا اسٹیٹ آلسو. اب ان کا کام ہے کہ وہ انشور کریں اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے نیچرلی دے ہیو ٹو ڈیولپ. اب ہمارے پاس تقریباً 1.5-2 منٹ ہیں. پروجیکٹس ہیں تو ہم کر رہے ہیں. اب ہمارا جو پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ جو چیلنجز ہیں تو یہ ہم نے کچھ 5-6 کے قریب یا ہاف اے ڈزن چیلنجز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. تو میرے خیال میں اگلے سیشن میں ہم کیا کریں گے, اس فیڈریشن کو ایکسٹرنل چیلنجز کیا ہے. آئی تھنک وی لیو اٹ ٹو آور نیکسٹ پروگرام. لیکن آج کا ہم ریویو کر لیتے ہیں کہ یہ جو ایک اور کانسیپٹ میں آپ سے شیئر کروں گا. اٹ مے ناٹ بی ویری پاپولر. وی کال اٹ یونٹی ان ڈائیورسٹی. یہ بڑا کامن ڈائیورسٹی. ہاں یہ بڑا کامن ذکر بہت ہوتا ہے اس کا. یہ بڑا ذکر ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں ایگزسٹ نہیں. یہ تو کانٹراڈکٹری ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ڈائیورسٹی کو بار بار وہ جو ڈائیورسٹی از انورسلی پروپورشنل ٹو یونٹی. آپ کہنے کا مقصد آپ کا کانٹیکسٹ کوئی اور ہے. یہ کانٹیکسٹ نہیں ہے کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی. ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہو بیوٹی ان ڈائیورسٹی. میرا خیال ہے یہ بہت خوبصورت. سر آپ اس کو بیوٹی کہیں, ہاں آپ اس کو اسٹرینتھ کہیں. آپ میں ہم ڈائیورسٹی تو ہے لیکن وی نو ہاؤ ٹو ایگزسٹ, کو ایگزسٹ اینڈ گرو ٹوگیدر. سر دنیا میں 2 ماڈل ہیں. ایک ہے بوکے ماڈل. بوکے ماڈل کا یہ ہے ٹھیک ہے کہ جتنی بھی یہ آپ کی آئیڈینٹیز ہیں, آئیڈینٹیز, وہ ایک گلدستے کی وہ آپ کو اکٹھا کر لیں. بٹ ایون آفٹر 100 years دیٹ گلدستہ ول اسٹل بی سیپریٹ. ٹھیک ہے. ڈو یو وانٹ دیٹ؟ ڈونٹ یو وانٹ اے نیشن؟ وی وانٹ اے نیشن. ڈونٹ یو وانٹ اے فیڈریشن؟ ڈونٹ یو وانٹ دا اسپرٹ آف دا فیڈریشن؟ تو یہ جو بوکے والا فارمولا ہے, this is not working. That is not working. It's not working. So we conclude the program. ایک last word ہے, وہ کہہ دیتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ melting pot. ہاں. America has adopted the philosophy of a melting pot. Anybody who goes to America becomes American. Becomes an American. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. So you have 2 models. ٹھیک. One is a bouquet model. And the melting. The other one is a melting pot model. So we have to decide. بہت شکریہ نذیر حسین صاحب, آپ نے بڑا ٹائم نکالا. بڑی زبردست گفتگو ہے جناب, ماشاءاللہ. سو جناب آج کی بات کا جو ماشاءاللہ آپ نے ساری بات سنی اسٹیٹ آف دا فیڈریشن میں, تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ فالو دا اسپرٹ آف دا فیڈریشن اور اس کا تحفظ کرنے کے لیے. اور اس میں ہمارے پاس جو 2 ماڈلز ڈسکس ہوئے, ایک تو بوکے والا ماڈل ہے, اس کا الٹیمیٹ جو ہے وہ اٹ مے اگین لیڈ ٹو دا فریگمنٹیشن, اور سیکنڈ ون از دا میلٹنگ پاٹ ماڈل. نو یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وی ہیو ٹو ہاؤ ٹو گو فار دی سروائیول آف دا فیڈریشن. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.